बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे दोस्त मुल्क तुर्की ने इंटरनेशनल स्कॉलरशिप का ऐलान कर दिया है। 2025 के लिए ये स्कॉलरशिप्स बहुत ही अच्छे हैं और ख़ास बात ये है कि इसके अंदर हर लेवल के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह जनाब आज के इस सेशन में हम बात करेंगे इन्हीं स्कॉलरशिप्स के बारे में, इसके तमाम लेवल्स के बारे में और इसके स्कॉलरशिप्स के बेनिफिट्स के बारे में, सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, प्रोग्राम्स के बारे में भी बात करेंगे। अप्लाई करने का तरीका भी आपको बताया जाएगा। आखिर में आपको एक ख़ास बात भी बताई जाएगी जो हम आपको बोनस भी देते हैं कि जिसमें आपको इस स्कॉलरशिप को सिक्योर करने के लिए जो ख़ास बातें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए वो भी आपको बताई जाएंगी। तुर्की के स्कॉलरशिप को बुर्सलारी स्कॉलरशिप कहते हैं। ये बैचलर लेवल के लिए भी होता है, मास्टर लेवल के लिए भी होता है और पीएचडी लेवल के लिए भी होता है। तो जनाब सबसे पहले हम बात करते हैं इस स्कॉलरशिप्स के बेनिफिट्स के हवाले से। पहला बेनिफिट्स तो इसका ये है कि प्रोसेसिंग फी कोई नहीं है, तो लिहाजा आपको अप्लाई करने में क्या दुश्वारी होगी। दूसरी बात ये है कि टोटल ट्यूशन फी ऑफ हो जाएगी, यानी फुल स्कॉलरशिप होगा। तीसरा बेनिफिट इसमें यह है कि आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, यानी आपकी टोटल ट्यूशन फी तो ऑफ है ही है, लेकिन उसके साथ मंथली स्टाइपेंड भी है, जिसमें अगर आप बैचलर लेवल के लिए हैं तो 4500, अगर आप मास्टर के लिए हैं तो 6500 और अगर आप पीएचडी के लिए हैं तो 9000 लीरा आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ एक बात और भी आपको बताने की है और वो बड़ी ज़बरदस्त बात है कि फ़र्ज़ किया कि आप पोजीशन होल्डर हैं अपने यहाँ पर, मसलन अगर आप बैचलर लेवल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बोर्ड में आपकी कोई पोजीशन है, या अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यूनिवर्सिटी में कोई पोजीशन है, गोल्ड मेडल लिया है या मास्टर में गोल्ड मेडल लिया है तो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस सूरत में ये स्टाइपेंड जो है ये डबल हो जाएगा। चौथा बेनिफिट इसमें यह है कि आपकी रिहाइश फ्री होगी, यानी यूनिवर्सिटी आपको एक डॉर्मेटरी रेजिडेंस देगी, हॉस्टल देगी कि जिसमें कंबाइंड रहाइश होती है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि भाई वो आप नहीं लेना चाहते और आप बाहर रहना चाहते हैं या यूनिवर्सिटी में अवेलेबल नहीं है तो आपको बाहर रहना पड़ रहा है, उस सूरत में आपको 3 से 4000 टर्किश लीरा स्टाइपेंड मिलेगा कि जिससे आप अपनी रेजिडेंस को मेंटेन कर सकते हैं। पांचवा बेनिफिट इसमें यह है कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस फ्री होगी, यानी आपका हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी है, यानी 4-5 साल आपने वहाँ पे अगर रहना है तो उस सूरत में आपको पूरी हेल्थ फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। और इसके अलावा ये है कि आपको 1 टाइम ट्रैवलिंग टिकट मिलेगा, यानी एक दफ़ा वहाँ जाने के लिए और एक दफ़ा आने के लिए। मज़ीद इसमें यह है कि 1 साल का लैंग्वेज कोर्स भी होगा। ज़ाहिर है आप तुर्की में जाएंगे तो तुर्की सीखनी पड़ेगी, तो वो जो 1 साल का लैंग्वेज कोर्स है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। मज़ीद ये कि आपको वहाँ पे सोशल कल्चरल एक्टिविटीज़ जो कुछ होती हैं यूनिवर्सिटी में होती हैं या वहाँ यूनिवर्सिटी से बाहर जो भी वो यूनिवर्सिटी की तरफ से जो ऑफिशियली अरेंजमेंट होगा वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगी। और इससे बड़ा एक बहुत ही ज़बरदस्त बेनिफिट इसका ये है कि इस स्कॉलरशिप के 1,50,000 से ज़्यादा एलुमनाइज हैं और ये नेटवर्क 160 से ज़्यादा ममालिक के अंदर फैला हुआ है। तो इन तमाम एलुमनाइज के नेटवर्क के साथ आप जुड़ जाते हैं, जो जाहिर है कि एक बहुत बड़ा नेटवर्क है और बहुत बड़ा एसेट होगा आपके लिए। और आखिरी और 10वां बेनिफिट ये है कि जब आप तुर्की में जाते हैं तो तुर्की में पढ़ते हैं तो उसके मजीद आपको यूरोप में जाकर पढ़ना, यूरोप में जाकर स्टडी करना या यूरोप का विजिट करना या ये चीज़ें, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो वो बहुत सिंपल है। बैचलर के लिए आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए, यानी 12th ग्रेड पास होना चाहिए, और अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी डिग्री कंप्लीट नहीं है, 7th या 8th सेमेस्टर में पढ़ते हैं, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपकी डिग्री जो है वो अगस्त 2025 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। और अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपके पास मास्टर की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए।
کرائٹیریا میں دوسرا اہم پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کے مارکس کتنے ہونے چاہیے۔ اگر آپ بیچلر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو انٹرمیڈیٹ میں 70% آپ کے مارکس کم از کم ہونے چاہیے، اور اگر آپ ماسٹر یا پی ایچ ڈی کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو اس صورت میں 75% آپ کے مارکس ہونے چاہیے۔ البتہ اگر آپ میڈیکل کے لیے اپلائی کر رہے ہوں، ڈینٹسٹری کے لیے اپلائی کر رہے ہوں یا فارمیسی کے لیے اپلائی کر رہے ہوں تو اس صورت میں آپ کے مارکس جو ہیں وہ کم از کم 90% ہونے چاہیے۔ کرائٹیریا میں ایک اور اہم بات یہ ہے کہ آپ کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ اگر بیچلر کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو 21 ایئر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے، ماسٹر کے لیے 30 ایئر اور پی ایچ ڈی کے لیے 35 ایئر سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اپلیکیشن ٹائم لائن اور ڈیڈ لائن کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیے کہ فروری 20، 2025 اپلیکیشن کی ڈیڈ لائن ہے۔ البتہ انیشیل ایویلویشن جو ہے وہ مارچ سے مئی کے درمیان ہوگی، اور جو اس کا ٹیسٹ اور انٹرویو کنڈکٹ کرنے کی بات ہے وہ جون جولائی میں ہوگا، اور فائنل ریزلٹ جو ہے وہ اگست کے شروع میں اناؤنس کر دیا جائے گا، اور اس وقت تک آپ کو اس پروسیس کے اندر رہنا ہوگا۔ تو ابھی اگر ہم ڈاکومنٹس کی بھی بات کریں تو ڈاکومنٹس دو طرح کے ریکوائرڈ ہوتے ہیں۔ کچھ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ اسکالرشپ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، اور کچھ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ ایڈمیشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اسکالرشپ اور ایڈمیشن کو اکٹھا ہی سمجھ لیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ آسان ہوگا اور بہتر ہوگا۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کی ایک خوبصورت اسٹوڈیو پکچر ہونی چاہیے، اور وہ 1 سال سے زیادہ پرانی نہیں ہونی چاہیے، یعنی بالکل تازہ تصویر ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا CNIC اور پاسپورٹ ہونا چاہیے، اور اس میں پاسپورٹ کے پہلے 2 پیج جو ہیں یہ ریکوائرڈ ہوتے ہیں، اور CNIC کی فرنٹ اور بیک دونوں سائڈ ریکوائرڈ ہوتی ہیں، ان کی کلرڈ کاپیز ریکوائرڈ ہوتی ہیں۔ تیسرے نمبر پر اکیڈمک ڈاکومنٹس ہیں۔ اکیڈمک ڈاکومنٹس میں یہ بات سمپلی سمجھ لیجئے کہ آپ کو میٹرک سے لے کے آپ ماسٹر تک جتنے ڈاکومنٹس ہیں یہ سب چاہیے، ڈگری بھی، ٹرانسکرپٹس بھی، یعنی مارک شیٹ جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی۔ اس میں اگر آپ بیچلر پہ اپلائی کر رہے ہیں تو آبویسلی میٹرک اور انٹر ہوگا، اور اگر آپ ماسٹر میں اپلائی کر رہے ہیں تو بیچلر ایڈیشن ہو جائے گا، اور اگر آپ پی ایچ ڈی ہے تو پھر ماسٹر ایڈیشن ہو جائے گا۔ تو جس لیول کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہوں گے اسی کے مطابق یہ ڈاکومنٹس کی لسٹ بن جائے گی۔ چوتھے نمبر پر ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہ آپ جس بھی پروگرام کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس سے ریلیونٹ پاکستان کے اندر کوئی اگر ٹیسٹ ہوتا ہے تو وہ ٹیسٹ کا ریزلٹ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ مثلاً ECAT کا ریزلٹ ہے انجینئرنگ سے ریلیٹڈ، یا MD CAT کا ریزلٹ ہے، یا لیٹ کا ریزلٹ ہے، ہیٹ کا ریزلٹ ہے۔ تو کوئی بھی ٹیسٹ آپ نے دیا ہوا ہے تو اس ٹیسٹ کا ریزلٹ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور وہ بھی ڈاکومنٹس میں شامل ہوگا، اور وہ بھی جب آپ فارم فل کر رہے ہوں گے تو فارم کے اندر آپ اٹیچ کریں گے، اور اس کا آپ کو بینیفٹ ملے گا۔ اسی طرح اگر آپ نے کوئی انٹرنیشنل ٹیسٹ دیا ہے، مثلا GRE دیا ہے، GMAT دیا ہے، یا سیٹ دیا ہوا ہے، یا کوئی اور اسی طرح کا ٹیسٹ دیا ہے تو وہ ٹیسٹ بھی آپ شامل کر لیں۔ اس کا بینیفٹ آپ کو یونیورسٹی کے اندر ہوگا جہاں آپ نے ایڈمیشن لینا ہے۔ چھٹے نمبر پر لینگویج سے ریلیٹڈ اگر آپ نے کوئی کورس کیا ہے، مثلا آپ نے ٹوفل دیا ہے، آئلٹس دیا ہے، یا نمل سے کوئی کورس کیا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی لینگویج کورس کیا ہوا ہے، تو وہ ٹیسٹ ریزلٹ بھی آپ یا کورس کا ریزلٹ بھی ساتھ اٹیچ کریں گے۔ ساتویں چیز ہے وہ پی ایچ ڈی سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ کا ریسرچ پرپوزل ہونا چاہیے، یعنی آپ کس ٹاپک پر اور کیا ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، آپ کے سامنے آبجیکٹو کیا ہے، ٹارگٹ کیا ہے، اور اس کی پوری پکچر کیا ہے، تو اس کو ریسرچ پرپوزل کہتے ہیں۔ یہ ایک اچھی سی بہترین تیار ہونی چاہیے تاکہ آپ اس کو ڈاکومنٹس میں اٹیچ کر سکیں۔ آئیے جناب اب میں آپ کو سلیکشن کرائٹیریا سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ آ سکے کہ اس اسکالرشپ کو لینے کے لیے کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے، پروسیس کیا ہوگا، کن کن چیزوں کی امپورٹنس ہے، کن کن پیرامیٹرز پر اس میں سلیکشن ہوتی ہے۔ سب سے پہلی چیز جو انیشیل سلیکشن ہے، انیشیل اسیسمنٹ جو ہے، وہ آپ نے جو آن لائن فارم فل کریں گے اس فارم کے اندر جو بھی انفارمیشن آپ نے ڈالنی ہے
اسی انفارمیشن کی بیس پر کمپیوٹرائز ایک سلیکشن ہوگی، شارٹ لسٹنگ ہوگی. تو وہ شارٹ لسٹنگ جب آپ کی ہو جائے گی اور اسی کی بیس پر ایک سیکنڈ فیز کی طرف آپ کو موو کر دیا جائے گا. اگر آپ اس شارٹ لسٹ ہو جاتے ہیں تو آپ سیکنڈ فیز کی طرف موو ہو گئے. سیکنڈ فیز ہے ایکسپرٹ ایویلویشن کا. اس کے اندر کوئی تقریباً 6-7 پیرامیٹرز ہیں جو چیک کیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر دیکھا جاتا ہے. سب سے پہلے ایکڈیمک پرفارمنس دیکھی جائے گی کہ جو پریویس آپ کا ریکارڈ ہے وہ کیا ہے، کس طرح سے آپ کے مارکس ہیں، باقی چیزیں وہ اس میں کیا کیا کچھ موجود ہے. پھر آپ کا یہ چیز دیکھی جائے گی کہ خود آپ کا ایکڈیمکس کے اندر انٹرسٹ کتنا ہے، اور اس چیز کو آپ کے ڈاکومنٹ سے ہی دیکھا جائے گا، اسی سے ایویلویٹ کیا جائے گا کہ جناب آپ انٹرسٹ بھی ہے یا نہیں ہے، یا بس صرف ایک ڈگری کا شوق ہے یا کچھ پڑھنا چاہتے ہیں. ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز وہ کیریئر گول ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، بننا کیا چاہتے ہیں، کہاں پہنچنا چاہتے ہیں، سوسائٹی کو کیا دینا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کے پاس لاجک کیا ہے. تو جو پرسنل سٹیٹمنٹ آپ لکھیں گے تو اس کی کے اندر آپ کو اس ساری چیز کو ہائی لائٹ کرنا ہے. ایک بہت اہم چیز اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کا ٹریک ریکارڈ کیا کہہ رہا ہے. مثلا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ کا جناب میٹرک لیول پہ آپ کی پسند یہ تھی، انٹر پہ آ کے آپ نے یہ کر لیا، بیچلر میں آپ نے یہ کر لیا، اور ماسٹر میں آ کے آپ ادھر کو چلے گئے تو جدھر سے ہوا آئی ادھر سے آپ کو چل پڑے. ایسا تو نہیں ہے، یعنی کنسسٹنسی ہونی چاہیے. اس کے بعد اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ لیٹر آف کانٹینٹ کے اندر یعنی پرسنل سٹیٹمنٹ کے اندر آپ کیا کہہ رہے ہیں، کتنا اچھا لکھ رہے ہیں، کتنا اچھا آپ نے پروو کیا ہے کہ میں اپنی لائف کے اندر یہ کریئر لوں گا اور اس کریئر کے نتیجے میں یہ اور یہ کام کروں گا. اور آخری چیز وہ ہے کہ جس کے بارے میں بہت سارے والدین کہتے ہیں نہ ان کاموں میں نہیں پڑھنا، ان چیزوں میں نہیں پڑھنا، سوشل ایکٹیویٹیز میں نہیں جانا، ٹائم ضائع ہوتا ہے، آپ کی پڑھائی خراب ہو جائے گی، فلانی چیز خراب ہو جائے گی. نہیں، دنیا ایسے نہیں ہوتی، انسان ایسا نہیں ہوتا، ہر وقت پڑھتا نہیں ہے. وہ کچھ سوسائٹیز کو جوائن کرتا ہے، کچھ کلب کو جوائن کرتا ہے، کبھی سپورٹ کے لیے گراؤنڈ میں جاتا ہے، کبھی کسی اور کام کے لیے نکلتا ہے. اس کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. یعنی ایک زندہ انسان ہونا چاہیے، ایک رپورٹ نہیں ہونی چاہیے. کسی رپورٹ کو وہ اسکالرشپ نہیں دینا چاہتے، وہ زندہ انسان کو دینا چاہتے ہیں. اس لیے سوشل ایکٹیویٹیز، ویلفیئر ایکٹیویٹیز اور کو کریکولر ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز، ان کو دیکھا جائے گا کہ یہ کتنی ہیں آپ کے پاس. تو یہ تھا جناب سیکنڈ فیز. جب آپ اس ایکسپرٹ ایویلویشن سے آپ نکل جائیں گے انشاءاللہ، کامیابی سے آگے نکل گئے، تو اس کے بعد آپ کا نام جو ہے وہ ٹرکش ایمبیسی میں آ جائے گا. تو پھر ٹرکش ایمبیسی آپ کو کال کرے گی اور پھر وہاں آپ کا ایک ٹیسٹ لیا جائے گا، اور وہیں پہ آپ کا ٹیسٹ لینے کے بعد رزلٹ دیکھ کر پھر آپ کا ایک انٹرویو کیا جائے گا. اور یہ ٹیسٹ اور انٹرویو دونوں کو ملانے کے بعد پھر دیکھا جائے گا کہ آپ کیا چیز کر رہے ہیں. لیکن اگر نمبر آف سٹوڈنٹ زیادہ ہو جائے تو یہ ٹیسٹ جو ہے وہ 30 کی بجائے 100 کوسچنز کا بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ کو اس کے لیے پریپیئر ہونا چاہیے، اچھے طریقے سے اپنے لیول کے مطابق اپنے آپ کو اچھے سے تیار کرنا چاہیے. اس کی الگ ایک میکنزم ہے، وہ ہم کسی اور ویڈیو کے اندر آپ کو سمجھائیں گے کہ اس طرح کے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کو کیسے ہینڈل کرنا چاہیے اور اس میں کامیابی کیسے لی جا سکتی ہے. اچھا جناب، اسکالرشپ کے لیے ترکی کی 94 یونیورسٹیز جو ہیں وہ شامل ہیں. آپ اس کی لسٹ ہماری ویب سائٹ پر دیکھ سکتے ہیں، ہم اس کا لنک دے رہے ہیں کہ پوری لمبی لسٹ جو ہے ہم آپ کو سکرین پہ تو یہاں پہ ایسے دکھا سکتے ہیں اور دکھا بھی رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اصل چیز یہ کہ پوری لسٹ کو دیکھنا، اس میں سے سلیکٹ کرنا کون سی کیا ہے. تو وہ ہماری ویب سائٹ پہ پوری لسٹ موجود ہے، اس کا لنک موجود ہے، آپ وہاں پہ جا کے اسے دیکھیے اور یونیورسٹی کو سلیکٹ کیجیے. دوسری چیز یہ ہے کہ پروگرامز 96 پروگرامز اس میں شامل ہیں اور اس کے اندر ہر طرح کا پروگرام شامل ہے. تو یہ 96 پروگرامز کی لسٹ بھی وہ سائٹ پہ ہم نے دے دی ہے. آپ وہاں پہ جائیں، اسے دیکھیں، اس میں سے سلیکٹ کیجئے کہ جو چیز پڑھنا چاہتے ہیں، جو چیز لینا چاہتے ہیں آپ لیجئے اور اس کے مطابق آپ اپلائی کیجئے. آئیے جناب، سب سے اہم اور سب سے ضروری اور بہت ہی توجہ سے کرنے والا کام وہ ہے اپلیکیشن پروسیس. اپلیکیشن پروسیس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ سکرین پہ جو آپ کو لنک نظر آ رہا ہے، اس لنک کے اوپر جائیے، وہاں پہ جا کے آپ اکاؤنٹ کریٹ کیجئے.
اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے بعد آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ بہت سارے سیکشنز آپ کو نظر آئیں گے. کچھ چیزیں تو آپ کو لیفٹ سائڈ پہ اس طرح سے نظر آئیں گی, کچھ چیزیں اوپر آپ کو سیکشنز نظر آئیں گے, اور ڈیفرنٹ سیکشنز کے اندر ڈیفرنٹ پارٹس بھی موجود ہوں گے. تو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ ایک سیکشن کے کوئی 8-9 پارٹس بھی ہوں چھوٹے چھوٹے, وہ لمبے نہیں ہوتے, چھوٹے چھوٹے پارٹس ہوتے ہیں, اور ان چیزوں سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ پوری توجہ سے بیٹھ کے اس کام کو کریں تو زیادہ سے زیادہ آدھا گھنٹہ ٹائم آپ کا لگے گا. اگر آپ نے ساری انفارمیشن پہلے سے جمع کر کے اپنے پاس رکھ لی ہے تو آپ اس کو دیکھتے جائیں اور فل کرتے جائیں, اور تمام انفارمیشن جو پوچھی جا رہی ہے اسے اچھے سے آرام سے سمجھیں اور اسے فل کر دیں. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی ڈاکومنٹس جن کا پہلے ذکر کیا جا چکا ہے یا وہاں پہ جو چیز پوچھی جا رہی ہے ان تمام ڈاکومنٹس کو وہاں پہ آپ اپلوڈ کر دیجئے. یونیورسٹی اور پروگرام کے حوالے سے بہت کیئرفلی پروگرام سلیکٹ کیجئے اور پھر یونیورسٹی سلیکٹ کیجئے. یہ کام آپ کو فارم فل کرنے سے پہلے کرنا چاہیے کہ مجھے کس پروگرام میں جانا ہے, کون سی یونیورسٹی لینی ہے, نمبر 1. پھر نمبر 2 پہ کون سا پروگرام ہو سکتا ہے, کون سی یونیورسٹی ہو سکتی ہے. نمبر 3 پر کون سا پروگرام ہو سکتا ہے اور کون سی یونیورسٹی ہو سکتی ہے. یہ کام آپ کو پوری توجہ سے پہلے کر لینا چاہیے. اس کے بعد آپ کو لیٹر آف انٹینٹ وہاں پہ لکھنا ہے. یہ اوریجنل لکھیے, پوری توجہ سے دھیان سے لکھیے, کوئی ٹیپوز نہیں ہونی چاہیے, یعنی کوئی غلطیاں نہیں ہونی چاہیے, گرامر مسٹیکس نہیں ہونی چاہیے. وہاں پر صاف لکھیے کہ آپ کی پریفرنسز کیا ہیں, بتائیے آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں, اور یہ بتائیے کہ آپ اس اسکالرشپ کو کیوں لینا چاہتے ہیں, آپ کو اس کا کیا فائدہ ہے, آپ کی سوسائٹی کو کیا فائدہ ہے, آپ ترک گورنمنٹ کو اس کا کیا فائدہ دے سکتے ہیں. اور وہاں پہ مکھن لگانے کی خواہ کوشش مت کیجیے. بالکل ایک زندہ, ایک انڈیپینڈنٹ اور ایک آزاد انسان کے طور پر سوچئے, سمجھیے, لکھیے, اور اس کے مطابق پوری چیز کو اپنا پورا فیوچر پلان اور گول وہاں پہ لکھیے. اور اس کے بعد آخری چیز یہ ہے کہ اس کا ایک اچھا سا ریویو کیجئے. پوری اپلیکیشن فارم جو ہے وہ آپ پریویو کے طور پہ آپ کے سامنے آ جائے گا, اسے سارے کو اپنے سامنے دیکھیے, اس کا پرنٹ لیجئے, اور پرنٹ لینے کے بعد سب چیزیں دیکھنے کے بعد پھر آپ سبمٹ کا بٹن دبائیے اور اللہ کا نام لے کر اس کو سبمٹ کر دیجئے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا. تو جناب آج کے سیشن کا موسٹ امپارٹنٹ پارٹ آج کا بونس ہے کہ اس اسکالرشپ کو سیکیور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. 4 بڑے کام ہیں جو آپ کو کرنے ہیں. پہلا کام یہ ہے کہ آپ کو اپنا ڈیٹیل سی وی تیار کرنا ہے, اور اس ڈیٹیل سی وی کو تیار کرتے ہوئے جہاں آپ نے اپنی ایکڈیمکس اور باقی ڈیٹیل کو ڈالنا ہے, سب سے زیادہ فوکس کو کریکولر, ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز پر رکھنا ہے. آپ نے جتنے سرٹیفکیٹس حاصل کیے ہوں, مختلف کمپٹیشنز کے اندر آپ نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, مختلف انٹرنیشنل کوئی کورسز کیے ہیں, کوئی پارٹیسپیشن کی ہے, کسی بھی طرح کی کوئی چیز کی ہے, کوئی آپ کی سلیکشن ہوئی ہے کسی جگہ پر, ان تمام چیزوں کو آپ نے اس سی وی کا حصہ بنانا ہے. لیٹر آف انٹینٹ کے اندر آپ کو جو چیز مینشن کرنی ہے خاص طور پر وہ یہ کہ آپ جو پروگرام لے رہے ہیں کیوں لے رہے ہیں, اس کو آپ نے پروو کرنا ہے لاجیکلی. اس کا سب سے اچھا اور آسان طریقہ تو یہ ہے کہ آپ ایجوین سے ایک ایپٹیچیوڈ اسیسمنٹ کروائیں, اور اس اسیسمنٹ کے اندر آپ کی تمام ڈیٹیل لکھ کے آپ کے سامنے آ جائیں گی, اور جب وہ ساری چیزیں آپ کے پاس آ جائیں گی اور آپ کے لیے ریکمینڈڈ پروگرام بھی آپ کے پاس آ جائیں گے, اور وہ پروگرامز کے مطابق آپ اپنا ایک پروگرام لیجئے, اور وہ آپ کے اپنے بارے میں جو چیزیں لکھی ہوں گی وہ بھی آپ کو مل جائیں گی, اور وہ یونیک چیزیں ہوں گی اور بالکل ایکوریٹ اور سائنٹیفک بیسس پر چیک کی ہوئی چیزیں ہوں گی. ان چیزوں کی بیس پر آپ لیٹر آف انٹینٹ بڑے آرام سے تیار کریں گے. اور ساتھ ہی پھر یہ کہ اگر آپ ماسٹر میں ہیں تو پھر اپنا ریسرچ پرپوزل, اپنا فیوچر پلان, باقی چیزیں بھی آپ لکھ سکتے ہیں. اور پھر ترکی کو کیا ویلیو ایڈیشن ہوگا آپ کی وجہ سے, یہ بات آپ کو اپنے لیٹر میں ضرور مینشن کرنی, یعنی پرسنل سٹیٹمنٹ کے اندر آپ کو یہ بات لازماً مینشن کرنی ہے. تیسری چیز ہے پروگرام سلیکشن. پروگرام سلیکشن بہت وائزلی ہونا چاہیے, جو آپ کے ایپٹیچیوڈ کے مطابق ہو
اور آج کی ضروریات کے بھی مطابق ہو، اور یہ بات آپ پروو کر سکیں۔ اس کے لیے آپ ایلمنائی نیٹ ورک سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، جو اس اسکالرشپ کے بہت سارے ایلمنائی نیٹ ورک موجود ہے، وہ آپ نیٹ پہ سرچ کریں گے تو آپ کو بڑے آرام سے مل جائے گا۔ تو آپ سے ان سے مشورہ بھی کر سکتے ہیں کہ بھی کون سے ایسے پروگرامز اور کون سی یونیورسٹیز ہیں کہ جہاں پہ ایڈمیشن ایزیلی ہوتا ہے، اور جہاں ایڈمیشن ہو جائے تو پھر یہ اسکالرشپ کے ملنے کے امکانات بھی زیادہ ہو جاتے ہیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی جو کمپٹیٹیو ٹیسٹ ہیں ان کا جو ریزلٹ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ وہ آپ کے پاس ای کیٹ ہے، وہ آپ کے پاس ایم ڈی کیٹ ہے، وہ آپ کے پاس نیٹ ہے، یا آپ کے پاس این ٹی ایس ہے، آپ کے پاس جی میٹ ہے، یا جی آر ای ہے، ہیٹ ہے، کسی بھی طرح کا، یا آئلٹس ہے، ٹافل ہے، وغیرہ وغیرہ، کسی بھی طرح کا کوئی ٹیسٹ بھی موجود ہے تو اس سارے ٹیسٹ کو بھی شامل کیجئے اور اس ساری اپنی اپلیکیشن کا حصہ بنائیے، تاکہ آپ کی جو ویلیو ہے وہ تھوڑے تھوڑے جو نمبر ہیں، وہ اگر آدھا نمبر بھی آپ کو پلس کرے گا، پوائنٹس میں بھی اگر آپ کو پلس کرے گا تو آپ کی سلیکشن کو یقینی بنائے گا۔ میرے عزیزو، ترکی کا یہ اسکالرشپ بہت اہم ہے، بہت بڑا ہے اور بہت ہی اچھا ہے، اور وہاں پہ رہ کر پڑھنے کا اپنا ایک مزہ ہے۔ تو لہٰذا کوشش کیجئے زیادہ سے زیادہ اپلائی کریں اسٹوڈنٹس، اور پھر اچھے طریقے سے اپلائی کریں، یعنی ریجیکشن ریٹ کم ہونا چاہیے۔ آپ اچھی تیاری کر کے پورے اعتماد کے ساتھ اس کو اپلائی کیجئے، انشاءاللہ آپ کی سلیکشن ہوگی۔ میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ خوش رہیے،